कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी देखो है कहानी में क्या, सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खुश रखे। और मेरा हाल नहीं पूछेंगे? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह करीम जिस हाल में रखे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी चाहिए और अल्लाह पाक की हम्द बयान करनी चाहिए। चलें, ये तो मैंने ऐसे ही आपसे कह दिया कि आप नहीं पूछेंगे। और अच्छी बात होती है ना, जो बड़े होते हैं वो आपसे पूछते हैं ना कि बेटा आप कैसे हैं, बेटा आप ठीक हैं। तो कभी जो बड़े होते हैं आप उनसे भी पूछें, ठीक है? जैसे आपकी जो अम्मी हैं, आपके बाबा हैं, आपका ख्याल रखते हैं, है ना? बेटा कैसे हो, बेटा परेशान तो नहीं हो, ऐसे कहते हैं। तो कभी आप भी पूछें, अम्मी आपके सर में तो दर्द नहीं हो रहा, अम्मी आपका सर दबा दूँ, अम्मी आप ठीक हैं, अम्मी आप कैसी हैं, बाबा आप ठीक हैं। तो पता है क्या होगा? बाबा खुश हो जाएंगे, आपके बाबा क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका बहुत सवाब अता फरमाएगा। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी ये सीखना है कि आपसे दूसरा तो पूछता है आप कैसे हैं, लेकिन आपने भी पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। और आज भी हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। और आज की कहानी है नुमान के बारे में। किसके बारे में है? नुमान एक लड़का है, उसकी कौन सी कहानी है, क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं दुरूद शरीफ के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? कोई शख्स चाहता है ना, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल थे, है ना, छोटों पर शफकत करते थे, और क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे। सखी पता है किसे कहते हैं? जो अपना माल दौलत अल्लाह की राह में देता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी भी थे, बल्कि आपके सदक़े में लोगों ने सखावत सीखी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर भी थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बहुत इबादत करने वाले थे, बल्कि हमें इबादत गुजार बनाया है, मुसलमान बनाया है। इतनी नेमतें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। तो अगर हम चाहते हैं ना, ये अच्छी अच्छी बातें, इसे कहते हैं फैज़ान। क्या कहते हैं? फैज़ान। हम चाहते हैं ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अच्छी अच्छी बातों का फैज़ान हमें भी मिल जाए। तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना होगा। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो हमारे प्यारे नबी अच्छे अखलाक वाले थे, रहम दिल थे। और मैंने इतनी सारी बातें बताई, इबादत गुजार थे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे, बल्कि आपके सदक़े में कई लोग फरमा बरदार बने। तो इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे, और हम भी अच्छे अखलाक वाले, अच्छे शहरी और अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो एक मरतबा हम सब मिलकर, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आप भी मिल जाइए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बताया है कि आज मैं आपको नुमान की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात करता हूँ। वो बात यह है कि देखिए, कुछ तो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, लेकिन कुछ गंदे बच्चे होते हैं। गंदे बच्चों में कुछ बच्चे वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं। गंदे बच्चे में बहुत सारी बुराइयां होती होंगी ना जी, झूठ भी एक बुराई है। तो कुछ गंदे बच्चे क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि आपने झूठ क्यों बोला, तो पता है क्या, वो एक और झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं मैंने तो झूठ ही नहीं बोला, मैंने तो झूठ ही नहीं बोला। तो इस तरह वो अपना एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं। तो झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, वो भाग ही नहीं सकता। जब पैर नहीं होते ना, तो वो भाग ही नहीं सकता, वो पकड़ा जाता है। तो वो एक झूठ छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। फिर वो कहता अब क्या करूं, और फिर तीसरा झूठ बोलता है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो जो झूठा होता है वो पकड़ा जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो झूठ बोलने के बाद जब उनसे कहा जाए कि बेटा आपने झूठ बोला है, वो कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही झूठ में मजाक कर रहा था।
تو دیکھیں جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ تو گناہ ہے. تو جو گناہ ہے وہ مذاق میں ہو یا سیریس ہو, گناہ تو گناہ ہوتا ہے. اب کوئی کہے میں نے نماز چھوڑ دی, میں نے تو مذاق میں چھوڑی ہے, نماز تو نماز ہے, کسی بھی طرح چھوڑیں گے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ جھوٹ بولیں گے, مذاق میں بولیں, سیریس بولیں, غصے میں بولیں یا نارمل بولیں, گناہ ملتا ہے. تو ایسے ہی کہانی ہونے والی ہے نعمان کی. ایک مرتبہ کیا ہوا, نعمان اپنے روم میں کھیل رہا تھا, بچے کھیلتے ہیں جی. تو نعمان کھیل رہا تھا, اور جو نعمان کی امی تھی نا وہ کچن میں کام کر رہی تھی. ایک دم کوئی چیز گرنے کی آواز آئی, جیسے کوئی چیز گری اور ٹوٹ گئی. گلاس گر کے ٹوٹتا ہے کیسی آواز آتی ہے؟ تو جب امی نے آواز سنی نا, تو آپ کو پتہ ہے امی تو امی جان ہوتی ہیں, ان کو تو بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے. تو وہ دوڑتی ہوئی آئی, بھاگتی ہوئی نعمان کے روم میں کہ کیا ہو گیا. تو جیسی آئی وہ, تو انہوں نے دیکھا کہ نعمان روم میں جو ٹیبل رکھی ہوئی ہے اس ٹیبل پر کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک گلدان گرا ہوا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا. گلاس ٹوٹتا ہے نا گھر میں, یا کوئی ایسی چیز ٹوٹ جائے جس کی چھوٹی چھوٹی سی کرچیں ہو جاتی ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے سے ذرے, تو بابا یا امی منع کرتے نا بیٹا قریب نہیں جانا, جی. ہے نا, کیا چپ جائے گا؟ کانچ. کانچ چپ جائے گا, کانٹا نہیں, اس میں کانٹا نہیں ہوتا, چھوٹا سا کانچ ہوتا ہے. یا مٹی کا اگر کوئی برتن ہو تو اس کا جو چھوٹا سا باریک سا ذرہ ہوتا ہے وہ پاؤں میں چلا جاتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے, نکلتا بھی بہت مشکل سے. تو امی جب دوڑتی ہوئی آئیں, انہوں نے جب گلدان ٹوٹا ہوا دیکھا تو اب امی نے تو وہ سمیٹنا تھا, اپنا جو بیٹا تھا پیارا سا اس کو بچانا تھا. تو امی نے ایسی پوچھا, بیٹا یہ بتاؤ یہ گلدان کیسے گرا, یہ گلدان کیسے گرا؟ تو نعمان کہنے لگا لڑکھڑاتی زبان میں. لڑکھڑاتی زبان پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. وہ عمران سے گرا ہے, عمران بھائی سے گرا ہے. تو امی پہچان گئی. امی نے بولا بیٹا عمران تو بہت دیر سے مدرسے میں گئے ہوئے, عمران تو گھر میں ہی نہیں ہے, تو عمران نے کیسے توڑا ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ اب وہ امی نے جو اس کو بولا تھا نا کہ عمران تو بہت دیر سے مدرسے گئے ہیں, اب اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات بولتا نعمان, امی نے فوراً نعمان کو سمجھایا, بیٹا نعمان تو اچھے بچے ہیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ نہیں بولتے ہیں بیٹا, جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. اور آپ کو بیٹا ابھی سے جھوٹ سے بچنا ہوگا. ابھی آپ چھوٹے ہیں نا, ابھی سے جھوٹ سے بچنا ہوگا, کیونکہ اگر آپ ابھی سے جھوٹ سے نہیں بچیں گے نا تو یہ عادت پکی ہو جائے گی, پکی ہو جاتی ہے. کوئی آپ کے اندر برائی ہو یا کسی بچے میں برائی ہو, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تو اس کو ابھی سے چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں, ابھی تو میں بچہ ہوں نا, ابھی تو میں چھوٹا ہوں نا. اور اگر چھوٹی سی بچی ہے, ابھی تو میں چھوٹی سی بچی ہوں, کوئی بات نہیں, جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں صحیح ہو جاؤں گی, جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے, وہ اپنی عادت چھوڑتے نہیں ہیں. گناہ کرنے والی یا جھوٹ بولنے والی یا چغلی لگانے والی یا نماز چھوڑنے والی, تو کیا ہوتا ہے وہ پکی ہو جاتی ہے, پھر ان کی عادت ہی نہیں بن پاتی. تو بچپن سے ہی نیکیاں کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے, اور بچپن سے ہی گناہ کو چھوڑنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے, تاکہ وہ پکی نہ ہو. یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو میں بچہ ہوں. تو بچپن سے ہی, یعنی جب چھوٹے ہوں تو تب ہی سے بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں. یہ بالکل نہیں کریں نہیں ابھی تو میں چھوٹا ہوں چھوڑ دوں گا یا کوئی بات نہیں, نہیں, ابھی سے چھوڑیں گے تو آپ کی عادت اچھی بنے گی, آپ اچھے بچے بن جائیں گے, اور بڑے ہو کے بھی پھر اچھے انسان بنیں گے. اور اگر ابھی سے آپ نیکی کریں گے تو بڑے ہو کے بھی وہ عادت بنی رہے گی, آپ نیکیاں کرتے رہیں گے. تو جو بچے بچپن سے نماز پڑھتے ہیں نا, 5 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر میں بھی اپنے بابا کے ساتھ مسجد جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا, وہ 5 نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ عادت بن جاتی ہے. اور جو بچے کہتے ہیں ابھی تو میں چھوٹا ہوں, میں اسکول جاتا ہوں, میں یہاں جاتا ہوں, میں نہیں پڑھ رہا, پھر ان کی عادت نہیں بنتی. تو اسی طرح میرے بیٹا جھوٹ بچپن سے ہی چھوڑنا چاہیے. یہ امی نے اس کو ایک میسج دیا. اس کے بعد امی نے اس کو بتایا نعمان کو, بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا ملے گی؟ نعمان نے کہا نہیں امی جان مجھے نہیں پتہ, آپ مجھے بتائیں قیامت والے دن جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا ملے گی؟ تو امی جان نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا. ڈوگی دیکھا ہے نا, ڈوگی؟ جی. ہاں, ڈوگی کی شکل میں وہ
قیامت والے دن دوزخ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو جیسے ہی نعمان نے یہ بات سنی نا، نعمان نے کہا امی یہ تو ڈوگی والی جو بات آپ نے بتائی ہے نا، اس سے تو مجھے بہت ڈر لگ گیا، اور مجھے تو بہت ڈر لگ گیا کہ جھوٹے کو اتنی سخت سزا ملے گی، جھوٹا ایسا انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ تو امی نے بولا ہاں بیٹا ایسا ہی ہوگا، اور آپ نے کہا نا کہ مجھے تو بہت ڈر لگ گیا، تو بیٹا ڈرنا بھی چاہیے تاکہ آپ کی گناہ چھوڑنے کی عادت بنے۔ جب ڈریں گے جبھی تو گناہ چھوڑیں گے نا، جب ڈریں گے ہی نہیں تو کیا گناہ چھوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو امی نے بولا بیٹا ڈرنا چاہیے تاکہ آپ کے گناہ چھوٹ جائیں۔ تو نعمان کو کچھ نہ کچھ احساس ہونا شروع ہوا۔ اب ان کی جو امی تھی انہوں نے ایک اور بات سمجھائی، کہا بیٹا دیکھو یہ بتاؤ کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی آپ کو سچا سمجھ رہا ہو کہ آپ سچے ہیں، لیکن ہو کیا آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹے ہو۔ تو اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سچا سمجھ رہا ہے نا، اس کو کبھی نہ کبھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے، تو لوگ پھر آپ پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اگر آپ سچ بھی بول رہے ہوں گے نا، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، اس کی تو عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے، یہ تو سچ بولتا ہی نہیں ہے۔ پھر لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو ان لائک کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ سوسائٹی میں دوستوں میں جھوٹے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ سچ بھی بولیں اگر کبھی، تو جو جھوٹا انسان ہوتا ہے تو وہ پھر بھی جھوٹا ہی مشہور ہو جائے۔ امی نے اور بھی باتیں سمجھائیں، امی نے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی سنائی، اور کہا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو۔ کس سے بچنے کا فرمایا ہے؟ جھوٹ سے بچو۔ کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو گناہ ہے نا گناہ، وہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ گناہ سے تو جہنم ہی ملے گا، جنت تو نہیں ملے گی نا، گناہ سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا، ایک بار جھوٹ بولا پکڑے نہیں گئے چلو کوئی بات نہیں، پھر دوسری بار جھوٹ بولا پکڑے نہیں گئے چلو کوئی تو کیا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو آپ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں تو ہمیں اچھا انسان ہونا چاہیے نا۔ جی۔ اور امی نے اور بتایا، کہا ہاں نعمان بیٹا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، یہ بھی دیکھیں کیسی بات ہے، آپ یہ سنیں گے آپ کہیں گے اب تو میں نے جھوٹ ہی نہیں بولنا۔ کہا بیٹا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتہ، جو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا رحمت کے، تو پتہ ہے کیا، جو گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دور ہوتی ہیں۔ شیطان گندا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمیں نیکیوں میں دل لگاتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ایک طرح سے ہماری سیکیورٹی کا بھی انتظام کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ 1 میل بہت بڑا ڈسٹینس ہوتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ وہ ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ پاک نے ان کو نور سے بنایا ہے، تو ان کو جھوٹ کی بدبو آ جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس سے ایک نقصان کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے جھوٹ بولنے والا، اور دوسرا نقصان فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب پیارے بچوں نعمان نے یہ ساری باتیں امی کی سنی نا، تو ساری باتیں سننے کے بعد کہا امی آپ نے مجھے سمجھایا ہے اور مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اب سے میں پرومس کرتا ہوں آپ سے کہ اب آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ پاک ہمیں سچا بنائے، لیکن اور ہم سچے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کوئی آپ میں سے جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، امی نے سودا لانے کے لیے پیسے دیے، بیٹا جاؤ 100 روپے کی یہ چیز لے آؤ، کیا کی 90 روپے کی لے آئے، ہے نا، 90 روپے کی لے آؤ، 10 روپے جیب میں ڈالے یا 10 روپے کی باہر چیز کھا کے آ گئے، اور امی بولے بیٹا سودا لے آئے، جی بیٹا کتنے کا لائے، امی پورے 100 روپے کا آیا ہے، جبکہ 100 روپے کا تو نہیں آیا تھا۔ تو یہ دھوکہ بھی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے، ایک تو امی کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور پھر جھوٹ بھی۔ اس طرح بہت سارے جھوٹ ہوتے ہیں، اسکول میں بہت سارے جھوٹ بچے بول دیتے ہیں، ٹیچر کو بول دیتے ہیں، آپس میں بول دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس کہانی سے
اور یہ جو ہم نے احادیث سنی ان سب سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ جھوٹ کے بہت سارے نقصان ہیں, دنیا میں بھی جھوٹ کے بہت سارے نقصان ہیں اور آخرت میں بھی بہت سارے نقصان ہیں. جیسے میں نے بتایا ڈوگی کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. تو ہم نیت کر لیں اور پرومس کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور اگر کوئی ہمارے سامنے جھوٹ بولے گا اور ہمیں پتہ چل گیا یا اس نے بتا دیا پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں بتانا نہیں, تو پھر ہم اس کو سمجھائیں گے بھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ چلو جھوٹ بول رہا ہے بولنے دو بھائی اس کا مسئلہ ہے, نہیں, آپ سمجھائیں کہ نہیں بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے, میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا, میں نے سمجھا اب میں دوسروں کو سمجھاؤں گا. تو اس طرح ہمارے معاشرے میں سچے بچے آئیں گے. کیسے بچے آئیں گے؟ سچے بچے. 1 سے 2 بچے سچے, اور انشاءاللہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی کیسی ہو جائے گی؟ سچی سوسائٹی, اچھی ہو جائے گی, نیک ہو جائے گی. اور جب کوئی شخص ایک بار سچ بولتا ہے نا تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سارے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے. ہاں یہ بات تو میں نے بتائی نہیں. بچے پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول دیں گے تو اب تو ہم گئے, اب کیا ہوگا؟ نہیں, اگر آپ جھوٹ بولیں گے نا آپ سمجھ رہے ہیں میں یہاں بچ گیا, نہیں, اب آپ بہت لمبا پھنس گئے, کہیں نہ کہیں آگے جا کے جھوٹ آپ کو پھنسا دے گا اور آپ پریشان رہیں گے. لیکن آپ ایک بار سچ بولیں گے نا تو پریشانی اگر آئے گی بھی تو کتنی آئے گی؟ اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے گی, اس ٹائم کے لیے آئے گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سکون میں آ جائیں گے. اس طرح ایک بچے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بچے سے اس کے بابا نے ایک بات پوچھی, اس نے غلطی کی تھی, اس نے سچ بتا دیا, بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. بابا اس سے اتنا خوش ہوئے, بابا نے کہا بیٹا دیکھو آپ نے غلطی کی لیکن آپ کتنے اچھے بچے ہیں نا, آپ نے سچ بولا. آپ نے کیا بول دیا؟ سچ تو بولا. بابا نے کہا بیٹا آپ نے مسٹیک کی, آپ سے غلطی ہو گئی, تو جائے آپ نے سچ بولا ہے, سچ کا انعام یہ ہے کہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. پھر بابا نے اس کو معاف بھی کیا اور سچ بولنے کی وجہ سے اس کو گفٹ بھی دیا. فائدہ ہوا نا؟ ہے نا؟ اور کبھی کبھی تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. لیکن جھوٹ کا نقصان تو دنیا میں بھی اور جھوٹ کا نقصان تو آخرت میں بھی ہے. تو اتنا بڑا نقصان تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو آپ بھی سچے بن جائیں, اللہ کریم ہمیں سچا بنائے, آمین. اللہ کریم ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے آمین. اور ہمیں سچے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا پیارا دین ہماری کتنی زبردست ٹریننگ کرتا ہے نا, ہمیں مینر سکھاتا ہے. تو یہ پیارا دین کے جو مینرز ہیں وہ اس وقت ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ دعوت اسلامی سے. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت کہاں سے مل رہے ہیں؟ اس وقت یس کڈز مدنی چینل سے. تو پیارے بچوں کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے, صرف ایک پروگرام نہیں اور بھی پروگرام دیکھیے. صرف ایک کہانی سن کر نہیں جانا آپ نے اور بھی کہانی سننی ہے, اور بھی نئی اور بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کڈز مدنی چینل دیکھنے والا بنائے, جھوٹ سے بچنے والا بنائے اور دوسروں کو سچا بنانے والا بنائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا, کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی جلدی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.